पहला बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ हम सब के माइंड में आती है। हम सुनते तो हैं कि जी जवानी की इबादत की बड़ी वैल्यू है, सारा कुछ है, हमें पता होता है इन बातों का। बट व्हाट आर द क्लियर साइंस, क्लियर स्ट्रेट फॉरवर्ड साइंस राइट फ्रॉम द हदीस। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बता दिया क्लियरली कि यार मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ अगर ये होगा। ओए होए, जिस दिन हमें पता चल गया कि अल्लाह मेरे से मोहब्बत करते हैं, मेरे में ये 5 साइंस होने चाहिए थे, इन 5 साइंस के बगैर मेरे में लाइक 3 साइंस, लेट्स से एटलीस्ट वी आर हाफ वे थ्रू इट। नंबर 1, हम सबको पता है कि जो जन्नत है इट इज़ नॉट प्राइमरीली मेड फॉर एंजल्स। ठीक है, वो तो वहाँ की मखलूक है, रहती है, ठीक है, अल्लाह की बात हमेशा से। इट इज़ मेड फॉर हूम? सिनर्स। इट इज़ मेड फॉर जन्नतुल फिरदौस, आला तरीन जन्नत। इट इज़ प्राइमरीली मेड फॉर लाइक द बेस्ट अमंग यू, जो कि सिनर्स थे बट वो अल्लाह की तरफ लौट के वापस आए। द सिनर्स हु रिपेंटेड। सोचें, जन्नतुल फिरदौस उनके लिए है, भरी पड़ी होगी, नेक नेक लोग घूम रहे होंगे। हम कहेंगे यार क्या बात है। कौन थे? सिनर्स थे। किसी के सिंस कम थे, किसी में ज़्यादा थे, जो ज़्यादा मुत्तकी था। परफेक्ट तो कोई भी नहीं है। तो नंबर 1 ये कि हमें इस चीज़ पे पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जन्नतुल फिरदौस बनी ही सिनर्स के लिए, दोज हु रिपेंटेड, हु केम बैक टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अभी कुछ दिन पहले हम कोटली गए हुए थे, मैं और शेख। एक शादी थी, टूर पे गए हुए। तो वहाँ पे मैंने रास्ते में इस तरह के मौके, उलमा के साथ आप बैठते हो तो ट्रैवल करते हो, ट्रैवलिंग में बड़ा लर्न करते हो आप। तो मैंने कहा शेख आप कुछ चीज़ें बताएं कि मैं अपने अंदर फर्दर इम्प्रूव करूं, कि मैं मुझे एक कॉन्फिडेंस हो, श्योरिटी हो कि मैं जन्नतुल फिरदौस में जाऊंगा। उससे ना वो निचली जन्नतों में नहीं, इंशाल्लाह कुछ बताया कि यार जन्नतुल फिरदौस चाहिए। तो क्या जो हम अमाल कर रहे हैं, फ़राइज़ हैं, ये क्या ये इनफ हैं, कॉन्फिडेंस होगा? तो शेख ने ऐसे, मैं ड्राइविंग कर रहा था, शेख मेरे साथ। तो शेख ने ऐसे मेरी तरफ देखा, कहते हैं हसाम भाई, हमने फ़राइज़ को बहुत हल्का समझा है। और देन ही केम विद सो मैनी यू नो उसके साइटेशंस, उन्होंने समझाया मुझे कि फ़राइज़ सबसे महबूब चीज़ है अल्लाह को। नवाफिल तो वो बात की बात है, लेकिन जो बंदा फ़राइज़ पे पक्का होगा ही विल एंटर इनटू जन्नतुल फिरदौस इंशाल्लाह। तो ये बहुत बड़ी अलामत है कि आप फ़राइज़ को, और फ़राइज़ को पकड़ना आसान काम नहीं है। मस्जिदों में कितने लोग आते हैं, नमाज़ें कितने लोग पढ़ते हैं। तो ये नंबर 1 बात ये, फ़राइज़ को जम के पकड़ लें। तो सबसे पहली चीज़ कि अल्लाह हमसे मोहब्बत तब करेंगे कि जब हमारे अंदर रिपेंट करने की हैबिट हो जाएगी। ठीक है, गुनाह हुआ, बहुत दिल में दुख हुआ, यू केम बैक टू अल्लाह सुब्हानहू तआला। या अल्लाह, 2 नफल पढ़े उसकी इस नीयत से कि मैं अल्लाह से तौबा के लिए, और उसमें आपने दुआ की और अल्लाह ने वॉश अवे कर दिए। अल्लाह ने तो बहाने बनाए हुए हैं ना हमें, वो हमारे गुनाहों को वॉश करने के लिए। अल्लाह पाक कहते हैं आपके गुनाह आसमानों की बुलंदी तक ना पहुँच जाएँ, ज़मीन समंदरों की झाग तक ना पहुँच जाएँ। हदीस में आता है ना, हम सब पढ़ते हैं। इतने गुनाह भी ना हो जाएं, आप एक दफ़ा कहो यार अब फिसल गया, कहेंगे कोई बात नहीं मेरे बंदे, आओ लौट की तरफ, मेरी तरफ। सोचे ना, हम सब की अल्लाह ताला हमारी वालदा को दे, सेहत दे। वालदा किसी बात पे नाराज़ होती हैं तो कोई हल्की सी स्माइल करके बात कर लो, उनकी टोन में फ़र्क नहीं आता। वल्ला हर इंसान की टोन में फ़र्क आता है, वालदा की टोन में नहीं आता। वालदा जो होती है वो आपको फील होगा कि यार 2-3 अच्छी बातों के बाद वो आपको गले लगा लेंगी, नॉर्मल बात करना शुरू कर देंगी। दिस इज़ द ट्रेट ऑफ ओनली अ मदर। ये वालिद में भी डिफरेंस होता है, वालदा। तो अल्लाह सोचो, अल्लाह ने कहा कि मैं 70 माओ, अरेबिक में 70 डजंट जस्ट मीन 70, इट्स लाइक काउंटलेस। मैं काउंटलेस माओ से ज़्यादा प्यार करता हूँ। वालदा क्यों हमसे प्यार करती हैं? क्योंकि वालदा ने हमें पैदा किया, इतनी मुशक्क़त उठाई, सारा कुछ किया ना। अल्लाह ने तो हमारे एटम्स को ज़ीरो से क्रिएट किया है। बदियुस समावाति वल अर्द, इनिशिएटर है वो। एटम्स को इनिशिएट किया, बनाया। उनकी मोहब्बत का लेवल इमेजिन करें ना। तो वो तो बहाने 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 से कह रहे हैं आओ माफ़ कर दूंगा, और शैतान सारी इसलिए पकड़ रहा है। तो कह रहा है यार मैं इतनी मेहनत करता रहा हूँ उनके ऊपर, और ये 2 मिनट में। उस दिन शेख ने, इमाम दुसैरी हैं, इमाम दुसैरी ने अपने इंस्टाग्राम पे क्या खूबसूरत बात डाली हुई। कहते हैं कि जब शैतान ने अल्लाह सुब्हानहू तआला से कहा कि मैं, आप इनमें से मेजॉरिटी को शाकिरीन में नहीं पाएंगे, यही कहा ना उसने। तो उन्होंने कहा ऐसी क्या वजह थी कि, और उसने किसी चीज़ का जिक्र नहीं किया कि जी आप देखिएगा ये बेनमाजी हो जाएंगे, आप देखिएगा ये हदीस नहीं पढ़ेंगे, आप देखिएगा इनके अखलाक अच्छे नहीं होंगे। उसने कहा आप ये शाकिरीन में से नहीं पाएंगे इनको आप। शुक्र में क्या ऐसी चीज़ रख दी कि शुक्र से उसने इसको हटाना चाहा। और शुक्र जो है ना, इट इज़ द कोर ऑफ एवरीथिंग। कि हमारे सामने फुटेजेस आती हैं, बच्चे हॉस्पिटल्स में लोग पड़े हुए हैं, हम सेहत के साथ नाश्ता करके चाय पी के बैठे हुए हैं, सब हेल्दी हैं, ठीक है, फाइनेंसिस ऊपर नीचे, वी हैव एवरीथिंग।
اللہ اکبر. ہاتھ 5 انگلیاں. میں وہاں جو ہے نا وہ ٹور سے جس دن واپس ایک دن آیا کراچی سے, چین صاف کر رہا تھا, تو چین میں میری انگلی آ گئی اور میری یہ فنگر کٹ گئی. جب میری یہ فنگر کٹی تو ایسے فوارے نکلے, گوشت الگ. الحمدللہ ہیل ہو گیا, 2 سال ہو گئے اس ایونٹ کو. بٹ جب میں ایسے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہوں نا, تو سبحان اللہ, یہ میری انگلی کٹی ہوئی, میں اس کو دیکھتا ہوں اور واپس ہیل بھی ہو گئی ہے, اور تب میں کہتا ہوں یار اب آپ نے میری انگلی واپس مجھے دے دی ہے. یو اونلی ریئلائز دا امپورٹینس آف دیز تھنگز وین دے آر ناٹ دیئر. تو یہ شکر جو ہے نا, شکر گزاری, لئن شکرتم لازیدنکم. شکر یہی ہے کہ آپ ہر وقت چلتے پھرتے دل میں اللہ سے باتیں کرو, یا اللہ الحمدللہ ٹائم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو انسان فار گرانٹیڈ لیتا ہے. نمبر 1 اس کی فری ٹائم, نمبر 2 اس کی ہیلتھ. وی ہیو ٹنز آف فری ٹائم یار, پاکستان میں لوگ موبائلوں پہ لگے ہوئے ہیں. تو شاکرین وہ لوگ ہیں جو کہ ہر وقت سوچتے رہتے ہیں, اپنی شکر گزاری کرتے ہیں, اور پھر وہ شکر ان کو گناہوں سے بچاتا ہے. دیٹ از دا پرائمری تھنگ, دیٹ از دا پرائمری پرپز آف شکر, کہ یار سب کچھ تو ہے میرے پاس, تو میں پھر وائی ایم ناٹ بینگ ایبل ٹو اچیو مائی لیول آف جو میرا پوٹینشیل ہے اللہ کے لیے. نمبر 1 چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ پسند ہیں جو کہ ریپینٹ کرتے ہیں, لوٹ کے واپس آتے ہیں. اور اس کے بارے میں اللہ نے پھر کیا فرمایا؟ قرآن میں آتا ہے نا, یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. ہم سب نے سنی ہے یہ آیت. اب آپ امیجن کریں نا, شیطان کے تو کام خراب ہو گیا ہے, وہ کہہ رہا ہے میں اتنی سارا سال محنت کرتا ہوں, یہ ایک معافی مانگتا ہے, اللہ تعالیٰ نے یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, لو جی پرانے بھی سارے گناہ جو ہیں ان کو میں نیکیوں میں کنورٹ کر دوں گا. کیا رب ہے یار, مطلب بہانے بہانے سے گناہ کیے, دل میں خیال آیا یا اللہ غلطی ہو گئی, اوکے جی یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, کہ میں آپ کے سارے پرانے گناہوں کو حسنات میں کنورٹ کر دوں گا, اور کیا چاہیے. اللہ اکبر. تو نمبر 1 یہ کہ وی جسٹ نیڈ انٹینشن کہ جی ہمیں ریپینٹ کرنا ہے, جب کریں گے ریپینٹ, نمبر 1. اور ایسا انسان جس کو ریپینٹنس کی یہ نعمت مل جاتی ہے, اس کو اللہ کی محبت نصیب ہو جاتی ہے. نمبر 1 پوائنٹ یہ ہے, اللہ کی محبت اس کو نصیب ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. تو ہم دیکھیں کہ اگر ہمارے اندر یہ ایک جذبہ آ رہا ہے, ایک دل میں وہ ہے, ملامت ہے, دیٹ مینس کہ اللہ لوز یو. ورنہ کیوں؟ کیونکہ دوسری جگہ پہ کیا فرمایا, اس پہ آگے آتے ہیں. اللہ اکبر. اچھا, سیکنڈ پوائنٹ ہمارا جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جب یہ انسان معافی مانگتا ہے تو اس کی اسٹیٹ میں کیا چینج آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ورڈ کیا یوز کیا؟ اللہ نے کہا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین, کہ جو لوگ جو ہے نا توبہ کرتے ہیں, توبہ کرنے والوں کو لنک کیا متطہرین کے ساتھ, طہارت, پیوریفائی ہو گیا آپ, ختم بات. رسول اللہ نے نہیں فرمایا تھا کہ آپ جو انسان نمازیں پڑھتا ہے ریگولر, انہوں نے اس کی اگزامپل کیا دی کہ یہ ایسا انسان ہے کہ جس طرح ایک واٹر اسٹریم کے ساتھ وہ بیٹھا ہوا ہے اور پانی گزر رہا ہے اور اس سے وہ صاف کر رہا ہے اپنے آپ کو. تو رسول اللہ نے صحابہ سے پوچھا, صحابہ بتاؤ کیا اس کی باڈی پہ کوئی گند رہے گا؟ ہی از کانسٹنٹلی پیوریفائنگ ہمسیلف. دیٹ از ہاؤ ریپینٹنس پیوریفائز یو. اللہ نے قرآن میں کہہ دیا نا, ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. جب آپ نے توبہ کی, آپ پیوریفائی ہو گئے. اب پیوریفائڈ کنڈیشن میں اللہ آپ سے پیار کر رہے ہیں. اب آپ کانسٹنٹلی اپنے آپ کو پیوریفائی کیے جاؤ. اور موت, صحابہ کرام اللہ اکبر ایسے زندگی گزارتے تھے, حدیث میں آتا ہے صبح اٹھتے تھے نا تو شام تک, مغرب تک, آپ کو پتہ ہے نا اسلام میں مغرب تک رات ہے, لیل ہے, تو سارا دن ان کے دماغ میں ایکٹیو تھاٹ یہ ہوتی تھی کہ اب میں تیار ہوں جانے کے لیے اگر ڈے ٹائم میں مجھے جانا پڑ گیا, اور راتیں ایسی گزارا کرتے تھے کہ رات کو مجھے جانا پڑ گیا. ایک تھاٹ کانسٹنٹلی صبح شام ان کے مائنڈ میں ہوتی تھی. تو ہم کانسٹنٹلی پیوریفائڈ کنڈیشن میں ہوں گے, اللہ کا لو ہمیں مل رہا ہے انشاءاللہ. اور سبحان اللہ, اللہ اکبر, حدیث میں آتا ہے موت سے ڈر نیچرل انسٹنکٹ ہے. موت سے ڈر جو ہے نا نیچرل انسٹنکٹ ہے. مسلمان ہائیسٹ گریڈ والا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ موت سے تو ہمیں ڈر لگتا ہے. سوچیں اب ہم کہیں گے یار ہیں وہ تو صحابی تھی, رسول اللہ کی وائف تھیں, اتنا ایمان ہے, نہیں ان کو تو موت سے نہیں ڈر لگنا چاہیے. ہمیں جو ایک پرسیپشن ملتا ہے, نہیں, رسول اللہ نے ان کو آگے نہ کریکٹ کیا, فرمایا اس کا یہ مطلب نہیں ہے جو آپ لے, اس کا مطلب ہے کہ موت سے ڈر لگنا نیچرل انسٹنکٹ ہے اس جسم کا. بٹ جس انسان کو اللہ کی محبت نصیب ہو جاتی ہے, اللہ اس سے راضی ہوتے ہیں, اس کے لیے جنت لکھی ہوتی ہے, تو جیسی مومنٹ میں اس کی روح نکلتی ہے نا, ہائے ہائے,
آپ کو پتہ ہے نا، آپ نے وہ حدیث پڑھی ہے جس میں آخرت کے مرحلات میں نیک روح کیا دیکھتی ہے؟ فرشتے، نیک فرشتے آتے ہیں خوبصورت کپڑوں میں، اور پوری حدیث میں اس کی ڈسکرپشن ہے خوشبوؤں کے ساتھ. پھر اس کو وہ آنر کرتے ہیں، اس کی روح کو جب لے کے جاتے ہیں تو پورے آسمانوں میں راستے میں باقی ملائکہ ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کون سی نیک روح آ رہی ہے. اللہ اکبر. ہمیں نہیں پتہ چلتے پھرتے کون اولیاء ہمارے ساتھ ہے، کون اللہ کا بندہ جس اللہ کو اس سے محبت ہے. فرشتے کہہ رہے ہیں کس کی آ رہی ہے؟ وہ کہتے ہیں بھائی فلانا ابن فلانا، آنر سے لے کے جایا جاتا ہے. تو رسول اللہ نے اس حدیث میں فرمایا کہ اس کی روح جیسی پردے اس کے کھولتے ہیں نا، تو اس کی روح شدت سے چاہتی ہے کہ میں اللہ سے جا کے مل لوں. تو تب موت سے محبت ہو جاتی ہے آپ کو. بیسیکلی اس ریلم کی یہ بات ہے. تو اللہ کی محبت کے لیے ہمیں ہر وقت تیار رہنا ہے کہ ہم ہر وقت اس اسٹیٹ میں رہیں، اللہ ہم سے پیار کر رہے ہوں، اور جب جانے کا ٹائم آئے تو روح ہماری خوش ہو. ورنہ اس پوری حدیث میں اپوزٹ بھی لکھا ہوا ہے کہ جس کی روح بد ہوتی ہے وہ باڈی کے اندر ڈیپ گھس کے چھپ جاتی ہے، وہ نہیں نکلنا چاہتی. وہ کہتی ہے بھائی میں، اس کو پتہ نا آگے کیا ہوگا میرے ساتھ. تو اپوزٹ بھی ٹرو ہے. تو طہارت مل گئی، اللہ کا لو ملا، اللہ کی محبت ملی، آپ نے توبہ کی، آپ پیوریفائی ہو گئے، اللہ کو آپ سے محبت ہو گئی. نمبر 1 ایک علامت ہو گئی ہے. اب ہو اللہ ہوگا. پھر کیا ہوتا ہے جب اللہ کی محبت آپ کو نصیب ہو گئی؟ تو جو سب سے بڑی علامت ہے وہ کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا، اس کو ہمیں غور سے سننا ہے اور اس کو ہم نے ڈیلی بیسس کے اوپر امپلیمنٹ کر کے سوچنا ہے کہ کیا اگر میرے باڈی اس ٹیمپلیٹ پہ اتر رہی ہے تو میں گارنٹیڈ 110% اللہ کی محبت مجھے ملی ہوئی ہے. وہ کیا؟ یہ حدیث قدسی میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب میں کسی بندے سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں. حدیث ہم نے سنی نہیں ساری. میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ گرپ کرتا ہے، میں اس کی ٹانگیں بن جاتا ہوں جس سے وہ چل کے جاتا ہے. تو اس کی رسول اللہ نے اس کی ڈسکرپشن میں ایکسپلین کیا کہ آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، ناٹ فزیکلی بٹ آنکھ سے وہ کوئی گناہ نہیں کرتا. جب وہ کرنے لگتا ہے نا، مارکیٹ میں روڈ پہ جا رہے ہیں ہم، لیٹ سے گاڑی میں جا رہے ہیں، ایک نیچرل انسٹنکٹ کیا ہے؟ آپ دیکھتے ہو، دیکھنے سے پہلے آپ نے آنکھ نیچے کر لی، دل میں آگے کنٹرول کر لی. اسی لمحے واللہ سوچیں کہ اللہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، بیکاز یو کنٹرول یور آئی. میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں. آنکھیں اس کی صرف اللہ کی محبت میں یوز ہوں گی، اللہ کی مرضی کے بغیر یوز نہیں ہوں گی. یہ امانت ہیں، پوری باڈی امانت ہے، اس کو ہمیں امانت کے طور پہ لینا ہے. ایئر بن جاتا ہوں، ہمارے ایئر میوزک نہیں سنیں گے، کوئی غلط بات نہیں سنیں گے. کہیں پہ اگر وہ ہو رہی ہے، غیبت ہو رہی ہے، تو وی ول ناٹ بی اے پارٹ آف دیٹ سٹنگ. نہیں بھائی، پہلے منع کرو، نہیں سائڈ پہ ہو جاؤ. زبان، ہاتھ، ہاتھ وہ کام کریں گے ہی نہیں. بلکہ اب ہماری کمیونٹی کی بات ہو رہی ہے ویسے. اب میں بیسیکلی یہ اس لیے شیئر کرنا چاہ رہا تھا، ایک ہم نے کانسٹنٹ ایک پریکٹس کی، ہمیں پتہ چل گیا کہ یار میری باڈی پراپر وے کے لیے یوز ہو. تو آپ سب کو ماشاءاللہ اس بات کی مبارک ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو قبول کرے. جوانی پاؤں سے چل کے آئیں ویکینڈ پہ ایک دین کو سیکھنے کے لیے، کان، آنکھیں، ہاتھ، ایوری تھنگ از بینگ یوزڈ ان دیٹ سینس. اللہ اکبر. اٹس ناٹ اے نارمل تھنگ. تو الحمد للہ اللہ تعالیٰ ہماری پوری زندگی اس کے اوپر گزارے کہ ہم اللہ کی محبت کو اس طرح لیتے رہیں. اور شیطان آپ کو بتانے کی کوشش کرے گا نہیں بھائی تم تو بڑے گناہ گار ہو، اس کو ٹھیک ہے، آئی نو اللہ نے میری فطرت ایسی بنائی ہے، بلکہ ادھر سے نہیں آتا، لیفٹ سائڈ سے آتا ہے. ٹھیک ہے بھائی جان، بٹ آپ کی ساری ایفرٹ ویسٹ. کس طرح؟ یا اللہ معاف کر دیں، غلطی ہو گئی. یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. لو جی گناہ معاف. وہ بیچارہ وہاں پہ پیٹ رہا ہے اپنے آپ کو. اتنا سا حل ہے، اللہ آپ کے گناہوں کو نیکیوں میں کنورٹ کر دیں گے. دیٹس آل. اب کیا ہوتا ہے جب اس اللہ کی محبت اس کو مل گئی، ہاتھ پاؤں اس کے اللہ کی اس محبت میں یوز ہو رہے ہیں، شروع ہو گئے، زندگی اس کی امپروو ہونی شروع ہو گئی. اب کیا ہوگا جب محبت مل گئی؟ یہ تو محبت کے ملنے تک کی سٹیج تھی. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ملائکہ کے ہیڈ حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور ان کا ابورڈ کہاں ہے؟ سدرۃ المنتہا پہ. سدرۃ المنتہا کا کتنوں کو پتہ ہے؟ ہم ہاتھ ریز کریں گے. سدرۃ المنتہا نام سنا ہم نے ہوگا. سدرہ کہتے ہیں ٹری کو، سدرۃ المنتہا انتہا پہ ایک ٹری ہے. جنت الفردوس کے اینڈ لیول پہ ایک ٹری ہے سدرۃ المنتہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس سدرۃ المنتہا پہ جو کلرز دیکھے نا، وہ کلرز میں آپ لوگوں کو اس دنیا میں ایکسپلین ہی نہیں کر سکتا. جو وہ ڈائمینشن تھی، یہ حدیث میں آتا ہے نا
सिदरतुल मुंतहा में मैंने इतने कलर्स और इतनी वो डिफरेंट चीज़ें देखी कि दैट कांट वी डोंट हैव अ डिक्शनरी टू एक्सप्लेन इट। तो वो खूबसूरत रेलम है। तो अल्लाह सुब्हान व तआला इन हेड ऑफ द एंजल हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से क्या फरमाते हैं कि ए जिब्राईल, अल्लाह, ये मेरा बंदा है, फलाना फलाना पुलिस फाउंडेशन में, पीडब्ल्यूडी में, बहरिया में, कोरंग टाउन में, फलाने घर में जवान है। ए जिब्राईल, मानता हूँ कि आप हेड ऑफ द एंजल्स हैं, हर अंबिया पे आप उतरे। ए जिब्राईल, इस बंदे से आप मोहब्बत करने लग जाएं क्योंकि मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। अब जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम उस बंदे से मोहब्बत करने लग जाते हैं, क्यों? क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस बंदे से मोहब्बत करते हैं। अब अल्लाह का ऑर्डर है, ए जिब्राईल, करो इस बंदे से मोहब्बत। क्यों? क्योंकि इसकी बॉडी पार्ट सिर्फ मेरे रास्ते में यूज़ हो रहे हैं। और फिर जिब्राईल अलैहिस्सलाम अनाउंसमेंट करते हैं, बुखारी की हदीस है ये 7485। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम कहते हैं, सारी जन्नतों के फरिश्तों, सुन लो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फलाना 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 जवान है, इससे उन्होंने अनाउंसमेंट किया मैं इससे मोहब्बत करता हूँ और मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, सारी जन्नतों के मखलूक आप भी इनसे इससे मोहब्बत करो, करो मोहब्बत, क्योंकि अल्लाह की मोहब्बत उसको नसीब हो गई है। और फिर तमाम जन्नतों की फरिश्ते उस बंदे से मोहब्बत करने लग जाते हैं। अल्लाह अकबर, आप यहाँ बैठे हो, नो बडी नोज यू, जन्नतों में आपसे मोहब्बतें हो रही हैं। मोहब्बत, इट्स नॉट जस्ट दैट दे नो यू, कि ठीक है जी, प्यार मिल गया उनका आपको। और फिर क्या होता है, अल्लाह सुब्हान व तआला दुनिया की तमाम मखलूक, इंसानों के दिल में आपकी मोहब्बत डाल देते हैं, आसमानों में भी मोहब्बत, ज़मीन में भी मोहब्बत। फिर अल्लाह के जो औलिया होते हैं, अल्लाह में उनमें से करे, उनके दुनिया में काम आसान होने शुरू हो जाते हैं। हदीस में आता है ना कि जो इंसान अल्लाह के रास्ते पे नहीं होता, वो तकवा इख्तियार नहीं करता, तो उसके काम बंट जाते हैं, उसके काम बिखर जाते हैं, इस तरह के जिस तरह बंटे बिखार दिए जाते हैं। अब तू चुन इनको, चलो जी टाइम ज़ाया करो इसमें, भाग दौड़ रहे हैं जानवरों की तरह, सारा दिन दुनिया के अंदर बस। क्यों? क्योंकि अल्लाह की मोहब्बत नसीब नहीं हुई, अल्लाह ने उनके काम बिखेर दिए। चुनते रहो, आखिर में कमाओगे उतना ही जितना मैंने देना है। बट ऑपोजिट क्या, कि जो इंसान जिसको अल्लाह की मोहब्बत नसीब होती है, अल्लाह उसे मोहब्बत करते हैं, अल्लाह चाहते हैं कि वो मेरे रास्ते पे आए, और जब वो अल्लाह के रास्ते पे आता है तो डेफिनेटली दुनिया में कुछ टाइम तो उसका निकलेगा, अल्लाह उसके काम समेट देते हैं। ये हदीस की वर्ड्स हैं, मैं उसके काम समेट देता हूँ कि उसके काम आसान हो जाते हैं और वो आराम से स्मूथली कर, इसको ये बरकत का कॉन्सेप्ट। तो अल्लाह की मोहब्बत ही तो अल्टीमेट मतलूब है। अल्लाह पाक ने सुबहान अल्लाह अपने आप को क्या फरमाया, मैं कौन हूँ, कुरान में मल्टीपल जगहों पे, अल वली हूँ, आपका दोस्त हूँ, आपका साथी हूँ। अब कभी हमने अल्लाह को इस नज़र से देखा कि अल्लाह मेरे बेस्ट फ्रेंड है? अल्लाह ने खुद अपने लिए वर्ड यूज़ किया, मैं आपकी सपोर्ट सिस्टम हूँ, मैं आपका फ्रेंड हूँ, यू नो। तो हमें इसको कॉन्स्टेंटली माइंड में अल्लाह की डेफिनेशन को लेके आना है कि वो रब कौन है। वो रब तो कहते हैं मैं आपकी शहरक से पास हूँ। तो इसमें उलमा मतलब कुछ लोगों ने इसमें ये कहा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे फ़िज़िकली इतना पास है कि अल्लाह हमसे शहरक के पास है। इट्स नॉट कि अल्लाह हमसे फ़िज़िकली पास है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने उसके मुताबिक अर्श पे फ़िज़िकली हैं। और जिस तरह लोएस्ट हेवन में तहज्जुद के टाइम पे आते हैं, हदीस में आता है कि लोएस्ट हेवन पे तहज्जुद के टाइम पे आते हैं और अपने शान के मुताबिक और फरमाते हैं कि कोई है मेरा बंदा जो मेरे से कुछ भी मांगना चाहे, सवाल करे, दैट इज़ द टाइम ऑफ कबूलियत। तो शायरक से करीब होने का मतलब ये है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की मोहब्बत, अल्लाह की रहमत, कुर्बत, इट्स यू नो जस्ट वन वर्ड अवे, वन थॉट अवे, ये है। तो अल्लाह आपके वली हैं। अब क्या होता है, आए हाय हाय, अल्लाह की मोहब्बत, बंदे ने एफ़र्ट की, उसके बॉडी पार्ट्स अल्लाह के हिसाब से यूज़ होना शुरू हो गए, अल्लाह की उसको मोहब्बत नसीब हुई, आसमानों पे उसका ज़िक्र होने लग गया, ज़मीन की मखलूक ने उससे मोहब्बत करने लग गई। फिर क्या होगा? फिर ये होता है, अगला जो लेवल आता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उससे मुलाकात की चाहत रखना शुरू हो जाते हैं। अल्लाह ताला उससे मिलने की मोहब्बत रखते हैं। जिस तरह हम हदीस में सुनते हैं ना कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का टाइम आया, तो हमने सब ने सुनी है कि एंजल ऑफ डेथ दरवाजे पे आए। कभी भी मलकुल मौत अपॉइंटमेंट लेके तो नहीं आता ना हमारे लिए, आया ठग करके ख़त्म। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया दरवाजे पे मलकुल मौत खड़े हैं, अंदर नहीं एंटर हो सकते। सोचे मौत आई हुई है, अंदर कौन पहले आते हैं? हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम। या रसूल अल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपसे मोहब्बत की चाहत रखते हैं। इस तरह उनके लिए जाने का मामला।
تو جب محبت کی چاہت آ جاتی ہے نا، پھر روح بھی تڑپتی ہے جانے کے لیے. تو اللہ نے فرمایا کہ جو انسان میرے سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے نا، میں بھی اس سے ملاقات کا شوق رکھتا ہوں. اب ہم اندر سوچیں کہ کیا میرے دل چاہ رہا ہے ہم اللہ سے ملنا ہے؟ اللہ کون ہے؟ اللہ نے مجھے بنایا، میرے ایٹمز بنائے، میرے ہاتھ بنائے. مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے میرا ہارٹ کس طرح بیٹ کر رہا ہے. مجھے تو پتہ ہی نہیں میری کڈنیز کس طرح پانی صاف کر رہی ہیں. مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ میرا لیور کس طرح کام کر رہا ہے. کام تو چلو دور کی بات ہے، مجھے تو سائنس نے بتایا کہ ایگزسٹ بھی کرتے ہیں. آئی ڈونٹ نو واٹس ان مائی لائک ود ان می. وی آر ڈوئنگ نتھنگ. ہم کچھ بھی رن نہیں کر رہے، کھاتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں. آٹومیٹڈ سسٹم. اس رب نے سب کچھ بنایا، اس رب کو پہچاننے کا دل چاہتا ہے. پھر آپ کو دل چاہتا ہے میں اللہ کے پاس جاؤں. اور ایسے انسان کو نہ ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا. وہ کہتے ہیں کہ اولیاء، آپ اللہ کا ولی بن ہی نہیں سکتے ہو جب آپ کو تہجد نصیب نہ ہو. کیونکہ جب انسان کو اللہ سے محبت کی فیلنگ آنی شروع ہو جاتی ہے نا، تو آپ کی باڈی تہجد میں اٹھتی ہی اٹھتی ہے. جس طرح قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ ان کی جو باڈی ہے نا، وہ بستروں سے پہلوؤں ان کے جدا ہو جاتے ہیں. مطلب سو رہے ہیں، وارم بیڈ ہے، وائف ہیں، گھر کی کمفرٹ ہیں، پیار کرنے والی وائف ہیں، ٹھیک ہے، آپ آرام سے گھر میں لیٹے ہو. اب کس کا دل چاہے گا وہ بھی سردیوں کی راتوں میں ہیں رضائی میں سے نکلنے کا؟ تو ایسے میں آتا ہے کہ ایسے لوگ، قرآن پاک میں آتا ہے کہ جب وہ ان کے پہلو ان کے بیڈ سے جدا ہو جاتے ہیں نا، پھر وہ اللہ کی یاد میں اٹھتے ہیں. وہ ایک محبت کی سٹیٹ ہے جو ہم سب کو انشاءاللہ اچیو کرنی ہے. اور جب ہم نے یہ چیز ڈسکس کی تھی نا کہ جب انسان کے ہاتھ لمز پورے اللہ کی یاد میں یوز ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو اس کے بعد اللہ نے پھر ایک اور دو باتیں بتائیں. وہ یہ بتائی تھیں کہ جب بندے کو یہ سٹیٹ نصیب ہو گئی نا کہ میں اس کے باڈی پارٹس میرے راستے میں یوز ہونے لگ گئے ہیں، اس کو میری محبت نصیب ہو گئی، پھر دو کام، پھر دو سپر نیچرل پاورز اللہ اس جوان کو، اس بندے کو نصیب کر دیتے ہیں. دو چیزیں، دو گفٹ ملتے ہیں اللہ کے. کیونکہ آبویسلی بات ہے، اس رب کی محبت نصیب ہوئی تو کچھ تو ملے گا نا ریٹرن میں. صرف مطلب جنت تو بعد میں ملے گی. اس دنیا میں کیا ملتا ہے؟ جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ اس کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتا ہے. مستجاب مستجاب الدعوا. اس بندے کی دعا قبول ہو کے رہتی ہے. وہ دل میں بھی کہے گا نا یا اللہ، اس کے کام ہوں گے. ایسے قبولیت ہوتی ہے، وہ اللہ کی محبت کی نشانی ہوتی ہے. تو اصلی چیز بیسیکلی ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ شیطان کیوں پیٹ رہا ہے اپنے آپ کو؟ اس لیے پیٹ رہا ہے، اس رب کی محبت کا آپ اندازہ کریں. ہمیں پتہ ہی ہے کہ جب ہم کوئی نیکی کرنے کا سوچتے ہیں، اسی اللہ اکبر، اسی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، ہم نے وہ حدیث سنی ہے نا، جب حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ کے پاس آئے اور رسول اللہ سے وہ 3 کرسز کیے. سنیں ہم نے ہاتھ ریس کرے جو 3، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، دونوں نے مل کے ایک بندے کے اوپر نہ لعنت کی تھی. وہ حدیث کس کو پتہ ہے؟ ہاتھ ریس کریں. ہاں، ہے نا، ہم سب نے سنی ہوئی ہے. تو وہ حدیث میں بیسیکلی کیا ہے کہ وہ مختلف پوائنٹس ہیں کہ یہ اس چیز کو اگر اس بندے نے یہ کیا تو لعنت. یہ کہ اس میں ایک پوائنٹ میں آپ کو صرف ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ یہ بندے نے رمضان پایا اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکا. اب یہ کیوں ہوا اتنی بڑی بات؟ رسول اللہ نے کہا آمین. اس کے اوپر قرض ہے اللہ کا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بھی قرض کیا، دونوں قرض کر رہے ہیں. کیوں اتنی بڑی بات ہے؟ کیونکہ رمضان میں جو لاٹری ہے نا، ہمیں پتہ ہے. اب سوچیں، یہ میں حدیث شیئر کرنے لگا ہوں بخاری کی، یہ نارمل ڈیز کی حدیث ہے. نارمل ڈیز میں بھی یہ چیز امپلیمنٹ ہوتی ہے، تو امیجن کریں کہ رمضان میں اس کا کیا امپیکٹ ہے. اس لیے تو لعنت بھیجی گئی. نارمل ڈیز میں کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ ایک انسان ہے، اس نے کوئی نیکی کرنے کا صرف سوچا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو اس کے بدلے ایک اجر لکھ دیا. ابھی میں بیٹھا ہوں یار، میں نا گھر جا کے یہ نیکی کا کام کروں گا، والدہ کے فور ہیڈ پہ جا کے نا کس کروں گا، میری والدہ خوش ہو جائیں، یا فلانا کام کروں گا. ابھی مجھے کیا نہیں ہے، بیٹھے بیٹھے ایک نیکی مل گئی. اللہ کی شان. اب جب میں گھر جاؤں گا اور جا کے میں ایکچولی عمل کروں گا تو مجھے کتنی ملیں گی؟ 10 نیکیاں. یہ ساری کاؤنٹ ڈاؤن بخاری کی حدیث میں لکھا ہے. آپ نے ایکشن کر لیا، آپ کو 10 نیکیاں مل گئیں. اس کے بعد جب انسان اپوزٹ کیا ہے، جب گناہ کرنے کا سوچتا ہے تو کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا، اور جب گناہ وہ کر لیتا ہے تو کتنا ملتا ہے؟ گناہ 1. یہ کیا میتھس ہے؟ وہاں پہ کیا تو 1، یہاں پہ صرف سوچا تو 1. تو بہانے ہیں، بہانے ہیں. اللہ تعالیٰ میں بخشنا چاہتے ہیں. تو انشاءاللہ اس کا پرپز یہ تھا کہ ہم اپنی اس پریزنس کو عام نہ سمجھیں. اللہ کی محبت ہمیں نصیب ہو. ہم اپنی جوانی میں ٹائم انویسٹ کر لیں. جس طرح لاسٹ جمعے میں شیخ نے یہ چیز مینشن کی تھی کہ کس طرح انسان ایک زندگی جی کے 60-70 ایئرس کی زندگی جی کے تو
1000 سال کی لائف کس طرح جی سکتا ہے؟ لاسٹ جمعے میں آپ میں سے کون کون تھا لاسٹ جمعے میں؟ تو اس میں شیخ نے کیا فرمایا؟ شیخ یہ کہہ رہے تھے کہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ کس طرح آپ جی سکتے ہو؟ صدقہ جاریہ سے. 60 ایئرس میں آپ پریکٹیکلی ایک کام کرتے ہو، کچھ نیکیاں کر کے چلے گئے، وہ صدقہ جاریہ آپ چھوڑ گئے تو قیامت کے آنے تک وہ آپ کے، کیونکہ دیکھیں زندگی جینے کا مقصد ہی کیا ہے؟ ثواب کمانا ہے نا، یہی مقصد ہے، ثواب کماؤ ثواب کماؤ. وہ کاؤنٹر چلتا رہے آپ کا. 60 ایئرس کے بعد وہ کاؤنٹر آپ کا بند ہو گیا. اب اور زندگی جینے کا مطلب کیا کہ 1000 سال تک آپ کی نیکیاں چلتی جا رہی ہیں چلتی جا رہی ہیں، ختم ہی نہیں ہو رہی، باقی لوگوں کی ختم ہو گئی. تو وہ صدقہ جاریہ ہم نے اپنے لیے کلیکٹ کرنے ہیں انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو ہمارے ہر عمل کو قبول کرے، اور اس پورے کورس سے ہم لوگ کو بہت کچھ لے کے جائیں انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا تقوی نصیب کرے، اور ہمیں اپنی وہ محبت نصیب کرے کہ چلتے پھرتے ہمارے دل میں ہر وقت اللہ کی پریزنس ہو، ہمارے مائنڈ میں ہر وقت ہو. جس طرح مقام احسان کا فرماتے ہیں، مقام احسان وہ ہے کہ فرمایا کہ جب آپ نماز پڑھو، اس سٹیٹ میں نماز پڑھو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ بیسک لیول ہے. نماز آپ پڑھ رہے ہو، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں یار، اوئے ہوئے. ہم کہتے ہیں یار اگر کوئی پریزیڈنٹ ہمیں دیکھ رہا ہے، یار میں اگر سوچیں اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں یار، اوف اللہ اکبر. اچھا، یہ ہے لیول 1. میں لیول 2 مقام احسان کا لیول کیا ہوتا ہے؟ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. اور یہ پریکٹس ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی فکشن نہیں ہے. اب اس کے اندر ہمارے مائنڈ میں بہت سارے کوشچنز آئیں گے کہ اللہ کو ہم کیسے دیکھیں گے، ہم کیا امیجن کریں گے. وہ ایک بڑی لمبی ڈیبیٹ ہے. بٹ دا پوائنٹ از کہ آپ کا یہ جو قلب ہے نا، یہ اس لیول پہ پہنچ جاتا ہے کہ امیجن کرتے کرتے کہ آپ اللہ کو امیجن کر پاتے ہو، دیکھ پاتے ہو. اس کے بہت ساری مختلف انٹرپریٹیشن ہے، لیکن اللہ ہمیں یہ نصیب کرے انشاءاللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.